गेट है, एक तस्वीर भी लगी हुई है दरवेश की। ओए ओए क्या नज़ारा है रेत का। अस्सलाम वालेकुम। टूरिज़्म के कैपिटल स्कर्दू से आपको खुशामदीद कहते हैं। आज का प्रोग्राम ये है कि आज हमने जाना है स्कर्दू से खपलू, और जाने से सफ़र करने से पहले आपको एक चीज़ दिखाएं कि मेरे जो लेफ़्ट हैंड साइड पे है ये स्कर्दू पोलो ग्राउंड है। अगर सामने आप देख रहे होंगे तो आई लव स्कर्दू लिखा है, और बैक साइड पे अगर ऊपर आप देख रहे हैं तो लिखा हुआ है खरपूचो फोर्ट। अगर आपने स्कर्दू में फोर्ट पे जाना होगा तो ये ऊपर है, पोलो ग्राउंड ये है। अभी अपने सफ़र को करते हैं शुरू और चलते हैं खपलू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभान अल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। स्कर्दू से खपलू का फ़ासला 111 किलोमीटर है और तकरीबन 3 घंटे लगते हैं इस फासले को तय करने में। खपलू अपने हसीन मनाज़िर और फलक शगाफ चोटियों के लिए मशहूर है। इस सफ़र के दौरान चटियल पहाड़ों से तो हमारा वास्ता पड़ेगा, लेकिन रास्ते में हसीन वादियाँ और कस्बे भी आएंगे। तमाम कस्बों के बारे में आपको बताते भी जाएंगे कि इन कस्बों की जो रास्ते में आएंगे हर कस्बे की क्या खसूसियत है। इस वक्त जो आप देख रहे हैं राइट हैंड साइड की तरफ जो एक सड़क निकल रही है, इस चौक से ये जाती है देवसाई को, और पहले इस पे आता है सतपारा लेक और फिर आती है देवसाई। देवसाई के बाद जो है फिर आप अस्तोर के लिए निकल जाते हैं, तो ये सड़क जाती है देवसाई और अस्तोर के लिए। उसके ऊपर जनवरी में हमने एक वीडियो बनाया था। सतपारा झील तक तो हम गए थे, आगे रोड बंद था, उसको आप देख के इस बआसानी जो है जा सकते हैं देवसाई की तरफ। तो ये जो वो सड़क है जिस पे अब हम सफ़र कर रहे हैं, खपलू की तरफ जा रहे हैं, ये इंतहाई दिफाई लिहाज से पाकिस्तान का एक अहमियत का हामिल शहर है, जहाँ पे सियाचन के लिए रास्ता जाती है, कारगिल के लिए रास्ता जाती है। तो बड़ा ही स्ट्रेटजिकली इस रोड का, दिफाई लिहाज से इस रोड का काफ़ी अहमियत है। तो इस वक्त हम हुसैनाबाद के एरिया से गुज़र रहे हैं। हुसैनाबाद बेसिकली स्कर्दू का ही एक हिस्सा है। बाज़ार से निकल कर बस आप हुसैनाबाद में दाखिल हो जाते हैं, और हुसैनाबाद से जब आप निकलते हैं तो एक मकाम आता है जहाँ से एक रोड उल्टे हाथ की तरफ, जहाँ पे अब हम खड़े हैं, निकलती है, जो शिगर को जाती है। शिगर यहाँ से 22 किलोमीटर है इस पॉइंट से, और फिर केटू के लिए भी यहाँ से भी रास्ता जाता है, 235 किलोमीटर है। ज़्यादातर सयाह जो है जो केटू बेस कैंप पे या केटू पे जाना चाहते हैं वो यहीं से शिगर से ही जाते हैं। और यहाँ से थोड़ा सा आगे दरिया सिंध आप क्रॉस करेंगे तो सरफंगा डेजर्ट है, बहुत ही खूबसूरत डेजर्ट है जहाँ पे जीप सफारी आप कर सकते हैं। मेरी वीडियो मौजूद है सरफंगा डेजर्ट पे, वो देख के आप जो है यहाँ पे जा सकते हैं। जहाँ से अब हम गुज़र रहे हैं ये बड़ा ही एक ऐसा मकाम है जहाँ पे मार्काए थोरगो पड़ी हुआ था। इसकी तस्वीर एक लेकर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। 1948 में जब इंडिया श्रीनगर की तरफ से आए थे लड़ने के लिए फ़ौज, तो यहाँ पे जो मुजाहिदीन थे इन्होंने यहीं पे ही जो है उनका मुकाबला किया था, और उनके याद में फिर जो है ये यादगार एक जो है तामीर की गई है। ये भी जो है यहाँ पे स्कर्दू से करीब है। तो इस वक्त हम जहाँ पे पहुँच रहे हैं ये जो है गोल है। गोल इस एरिया का नाम है, इस कस्बे का नाम है। तो बड़ा ही एक समझे कि ये एक तरह से एग्रीकल्चर शहर है या कस्बा है, जहाँ पे आप दरख्तों को देख सकते हैं। ये सफ़ेदे के दरख्तों से मिलती जुलती दरख्त है एक, जो आप रोड के किनारे देख रहे हैं, और बागात आप नीचे देख रहे हैं चेरी के और दूसरे फलों के बागात जो है आप देख रहे हैं। तो बड़ा ही ज़बरदस्त सा ये एक शहर है। यहाँ पे जो है मुझे थोड़े बहुत अच्छे अच्छे घर भी जो है यहाँ पे नज़र आए हैं। तो जिससे लग रहा है कि ये जो इलाका है गोल, यहाँ के लोग जो है खुशहाल हैं, या जो है मतलब खुशहाल यहाँ के लोग हैं। तो ये इसका छोटा सा बाज़ार है। यहाँ के बाज़ार जो हैं इंतहाई साफ़ सुथरे बाज़ार हैं। इससे जैसे ही आप निकलते हैं तो दरिया सिंध जो है आपके साथ साथ चल रहा है, और स्लेटी रंग का जो पानी है वो जो है दरिया सिंध का जा रहा है, और दरिया सिंध यहाँ पे इंतहाई खामोशी के साथ जो है अपने सफ़र को आगे बढ़ा रहा है। और धूप पे ऐसे लग रहा है कि ये रेत पे जो है फैला हुआ सनबात ले रहा है या धूप सेक रहा है, और रेतीला पानी है। बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि ये बिल्कुल पुरसुकून है
جو یہ دریا ہے یہ اس کا پرسکون یہاں پہ آ کے یہ اسکردو سے پہلے یہ پرسکون ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے جب لداخ سے یہ نکلتا ہے تو آگے پیچھے جو ہے تنگ درے ہیں جہاں پہ بڑا جوش میں یہ دریا ہوتا ہے، یہ شیر دریا۔ اس کی تھوڑا سا دیکھنے کے بعد اپنے سفر کو آگے بڑھاتے ہیں، کیونکہ آگے جا کے ہم نے اس دریا کو خداحافظ کہنا ہے، اس سے جو ہے ہم نے جدا ہونا ہے، تو اس لیے اس کے دیدار یہاں پہ لازمی تھے۔ یہ جو ایریا ہے ابھی جہاں پہ ہم پہنچے ہیں یہ چھومدو اس کو کہتے ہیں۔ چھومدو بیسیکلی جو راستہ آپ دیکھ رہے ہیں سیدھے ہاتھ پہ یہ جاتی ہے کھرمنگ سے ہوتے ہوئے کارگل جاتی ہے۔ 58 کلومیٹر اب یہاں سے رہ گیا ہے ہمارا فاصلہ۔ تو اب ہم یہ جو دریا ہے دریا کا پل کراس کر رہے ہیں، اور یہ دریا جو ہے اس طرف سے آ رہی ہے کھرمنگ کی طرف سے لداخ سے، لیکن ہم جو ہے آگے جائیں گے، اور لیکن آگے بھی جو ہے ہمیں ایک دریا اب ریسیو کرے گا۔ یہاں آگے میں آپ کو جا کے بتاؤں گا یہ دونوں دریا کا بیسیکلی اس دریا کا جس کو شیوک کا نام، اور یہ دریا سندھ کا ایک طرح سے یہ جو ہے ملاپ کا جو ہے پوائنٹ بھی ہے۔ اور دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ ضلع گھانچے جس کا خپلو ہیڈ کوارٹر ہے وہ بھی یہاں سے جو ہے اسٹارٹ ہو جاتی ہے۔ سامنے جو ہے ضلع گھانچے کا جو ہے میرے خیال میں بورڈ بھی لگا ہوا ہے، تو یہ بورڈ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ پورا جو ڈسٹرکٹ ہے اس کا جو ایریا ہے وہ اس بورڈ کے اوپر ہے۔ ایک سڑک جو ہے آپ ویلکم ٹو گھانچے بھی اوپر لکھا ہوا ہے، اور ایک سڑک جو ہے آپ اگر دیکھ رہے ہوں گے تو گیاری کی طرف جا رہی ہے، ایک اوپر جو ہے ہوشے کی طرف جا رہی ہے۔ بڑا ہی نامیاتی ایک گاؤں ہے ہوشے، خوبصورت گاؤں ہے۔ روڈ میرے خیال میں اس کا ٹھیک نہیں ہے، اس لیے ہم نے اس سیریز میں اس کو نہیں رکھا ہے، لیکن گیاری تک ہم کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ اس سے اگلی ویڈیو میں گیاری تک جو ہے وہ ہم جا سکیں۔ تو یہاں پہ آپ نے انٹری کرانی ہے اور پھر اپنے سفر کو آگے بڑھانا ہے۔ یہاں کا جو ہے پولیس انتہائی کوآپریٹو ہے۔ 9:40 اس وقت ہو رہے ہیں، 8:30 بجے ہم نے سفر شروع کیا تھا، اور 58 کلومیٹر کا ایک بورڈ بھی ہے جہاں فاصلہ جو ہے اب رہ گیا ہے۔ شیوک دریا جو اب ہمارے سامنے ہے، ہم دریا سندھ کراس کر کے آ گئے ہیں۔ مقامی زبان میں شیوک کا ترجمہ موت کا دریا ہے۔ یہ دریا لداخ میں ریمو گلیشیئر جو سیاچن گلیشیئر سے آگے ہے وہاں سے نکلتی ہے، اور پھر پاکستان میں مچلو کے مقام پر یہ پاکستان میں پھر داخل ہو جاتی ہے۔ شیوک دریا بڑا ہی ایک خوبصورت دریا ہے۔ یہ یہاں پہ ایک آگے جو ہے ایک بورڈ بھی سامنے لگا ہوا ہے۔ یہ جو ہے بیسیکلی یہ جو پوائنٹ ہے یہ ان کا انٹرجیکشن پوائنٹ ہے یا ملاپ کا پوائنٹ ہے۔ تو اس بورڈ کو میں تھوڑا سا زوم بھی کر لیتا ہوں اور آپ کے ساتھ تھوڑا سا پڑھ بھی لیتا ہوں۔ The Indus River formed the axis of Pakistan and drains the entire country. The river existed before the mountains formed and it was able to maintain its course as mountain rose. It enters Pakistan flowing northwestwards into Baltistan, having already traveled near 1000 km from its source near Mount Kailas in Tibet, passing through Ladakh along the way. The Indus is 3,200 km long, making its third largest in Asia after the Yangtze and Yellow River. Shan River originates from Rimu Glacier and meet Indus at this point. تو چھومدو انتہائی اہمیت کا حامل یہ جو ہے جگہ ہے، یہاں پہ دو دریاؤں کا ملاپ ہوتا ہے، اور اس طرف کھرمنگ کا راستہ بھی اب ہم سے جدا ہو گیا ہے، اور یہ دریا جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں دونوں مل رہے ہیں کیسے۔ تو یہاں پہ جو ہے آگے جو ہے ایک گاؤں بھی ہے، ایک معلق پل جو آپ کو نظر بھی آ رہی ہے، بڑا ہی خوبصورت سا ایک پل ہے جو دریائے شیوک کے اوپر ہے، اور دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو ایک قصبہ ہے، یہ غالباً کیرس ہے اگر میں غلط نہیں ہوں تو، آگے بورڈ بھی لگا ہوا ہے۔ تو یہ کیرس جو ہے اس معلق پل کے دوسری طرف جو ہے کیرس کا قصبہ ہے۔ کیرس بھی بڑا ہی خوبصورت قصبہ ہے، اس کا پل بڑا ہی ایک زبردست معلق پل ہے جو دریا کے اوپر بنائی گئی ہے، اور دوسری طرف یہ جو ہے گاؤں ہے۔ تو میں تھوڑا سا آپ کو جو ہے بتاتا جاؤں کہ خپلو کے بارے میں۔ خپلو میں فورٹ بھی ہے، آپ اس کو بھی جا کر دیکھ سکتے ہیں، لیکن ابھی جو ایک نظارہ ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو یہ ایسے لگ رہا ہے کہ کسی مصور نے جو ہے یہاں پہ جو ہے کوئی پینٹنگ بنائی ہے۔ دونوں طرف جو آپ درخت دیکھ رہے ہیں یہ سفیدے کے درخت ہیں، چنار کے درخت ہیں، جس کے بھی ہیں، لیکن بڑے ہی خوبصورت لگ رہے ہیں، اور اس علاقے کا نام غواڑی ہے۔ اور یہ جو دیوار دونوں طرف آپ دیکھ رہے ہیں
یہ ایک طرف جو ہے ایک فارم ہاؤس بھی ہے، ایک ریزورٹ بھی ہے، غواڑی ریزورٹ. تو بڑے خوبصورت نظارے ہیں، آپ دیکھتے جائیں اور باغ دیکھتے جائیں. یہاں پہ خوبانی کے باغ بھی ہیں، چیری کے باغ بھی ہیں، اخروٹ کے باغ بھی ہیں، اور دونوں طرف زبردست. یہ غواڑی میرے خیال میں باغوں کا ایریا ہے. بیسیکلی یہ سارے جتنے بھی قصبے ہیں یہاں پہ باغات جو ہیں بہت زیادہ ہیں. یہ سیزن ہے، 4-5 مہینے یہاں پہ سیزن ہوتی ہے بیسیکلی. اس کے بعد جو ہے یہاں پہ ویسے ہی برف باری ہوتی ہے، ٹھنڈ زیادہ ہوتی ہے. یہاں کے لوگوں کے لیے بھی یہ 4-5 مہینے ہیں صرف، اور یہاں پہ یہ درختوں کے لیے، پھلوں کے لیے بھی یہی 4-5 مہینے ہیں. اور اس کے بعد یہاں پہ موسم ویسے ہی ٹھنڈا ہو جاتا ہے. وہ اس نظارے کو تو اب یہ نظارہ دیکھ کے میں بھول رہا ہوں کہ یہاں پہ درختوں کو دیکھیں کہ کیسے جو ہے ایسے لگ رہا ہے روڈ کے سڑک کنارے کسی نے جو ہے، کسی مصور نے کوئی پینٹنگز بنائی ہوئی ہے، اس پینٹنگز کے اندر ہم چل رہے ہیں. ایسا خوبصورت درخت جو ہے، ہر درخت کو جو ہے بالکل ترتیب کے ساتھ یہ درخت لگائے گئے ہیں، اور ہر درخت کو کتنے جو ہے مہارت کے ساتھ یہاں پہ اگایا گیا ہے. تو بڑا ہی زبردست، مطلب روڈ کنارے انتہائی جو ہے زبردست قسم کا یہ درخت نظارہ جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں. بیسیکلی یہ درخت میرے خیال میں ایسے درخت ہیں جن کو سردی جو ہے خراب نہیں کرتی ہے شاید. اور ساتھ ایک ندی بھی جا رہی ہے جس میں پانی بھی جا رہی ہے، اور بڑا ہی خوبصورت اس پورے نظارے کو بڑا ہی زبردست اور خوبصورت قسم کا نظارہ جو ہے وہ بنا رہی ہے. تو یہاں پہ میرے خیال میں آگے جو ہے جا کر پھر جو ہے دریا ہمارے دوبارہ قریب آ گیا ہے. تھوڑا سا جو ہے نا پیچھے چلا گیا تھا، لیکن اب دریائے شیوک جو دریا ہے، جو موت کا دریا جس کو کہا جاتا ہے، یہ دریا بھی ہمارے اب ساتھ ہے، اور ساتھ ہمارے یہ دریا چل رہی ہے. تو ابھی ہم جہاں پہنچے ہیں یہ کورو ہے، 8013 فٹ اس کا ایٹیچیوڈ ہے. تو آپ دیکھتے جا رہے ہیں کہ کیسے زبردست قصبے ہیں. یہ ایک پل ہے، مولک پل تھا ایک پیچھے آپ نے دیکھا، بڑا خوبصورت لگ رہا تھا، درختوں کے اندر سے جو ہے وہ نکل رہی تھی. یہ کورو کا ایک چھوٹا سا بازار ہے. یہ قصبہ بھی جو ہے زرعی فارمنگ کے لیے اپنی ایک اہمیت رکھتی ہے. یہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ باغ لگے ہوئے ہیں، پھر آگے جو ہے کچھ فصلیں لگی ہوئی ہیں. یہاں پہ بیسیکلی مکئی، گندم، جوار اور دوسری فصلیں جو ہے اس ٹائم اگائی جاتی ہیں. یہاں پہ جو ہے یہاں مئی کے آخر میں، جون میں جو ہے ان فصلوں، موسم کے اعتبار سے اس وقت موسم اس سال تھوڑا سا ٹھنڈ زیادہ چلی ہے، ڈیوریشن زیادہ ہوا ہے. تو یہ ابھی لگائے گئے ہیں، آپ ان کو دیکھ رہے ہیں، یہ سرسبز ہیں. یہ پھر ستمبر میں جو ہے پھر ان کو جو ہے کاٹا جائے گا، ان کی جو ہے کٹائی ہوگی. تو کیسے خوبصورت آپ نظارے دیکھتے جا رہے ہیں. ابھی ہم جہاں پر پہنچے ہیں یہ جو ایریا ہے اس کو کونیش کہا جاتا ہے. وہ سلام کر رہا ہے بھائی. خیریت ہے؟ ٹھیک خوش. اور یہ راستہ کدھر جاتی ہے؟ کونیش کو؟ کونیش جی. کونیش کتنی دور ہے یہاں سے؟ پہنچ گیا تھا. ہاں اچھا، سامنے گاؤں. چلو ٹھیک ہے. خپلو میں کتنا ٹائم لگے گا؟ خپلو میں آپ کو گاڑی 25-30 میں آدھا گھنٹہ زیادہ ہو گیا تھا. میں 20-25 میں پہنچے گا. ہاں چل کے جائیں گے. مہربانی. نہیں، آپ پنجاب سے آیا ہوگا. مہربانی. نہیں، بلوچستان سے. جی ٹھیک ہے، تھینک یو. تو یہاں کے لوگ جو ہیں انتہائی خوش اخلاق، مہمان نواز لوگ ہیں. تو ان لوگوں سے اگر آپ کہیں کہ آپ یہاں پہ مہمان ہیں تو یہ آپ کو اپنے گھر بھی لے جائیں گے، وہاں پہ بھی رکھیں گے، آپ کی خدمت بھی کریں گے. تو یہ جو نارتھ ایریا ہے پورے کا پورا، ایون چترال کی طرف، کمراٹ کی طرف، کیلاش کی طرف بھی لوگ جو ہیں بڑے ہی مہمان نواز ہیں. اور یہاں گلگت بلتستان میں تو لوگ جو ہے ویسے ہی یہ مشہور ہے کہ یہ لوگ انتہائی زیادہ جو ہے مہمان نواز ہیں. جہاں سے اب ہم پہنچے ہیں یہ جو ہے یوگو ہے. یوگو بیسیکلی 2 ناموں سے اس شہر کا نام ہے. یو کا مطلب گاؤں ہے، اور گو کا مطلب پہلا. تو یہ مطلب یوگو ہو گیا پہلا گاؤں، اس کا مطلب ہے. کیونکہ یہ جو خپلو کے بعد، آپ اگر خپلو اس طرف سے آئیں تو یہ خپلو کے بعد پہلا گاؤں ہے. جو خپلو کا راجواری تھا، اس میں یہ پہلا مطلب شہر تھا راجواری کا. یہ جو ہے یوگو کا بازار ہے، ایک چھوٹا سا، بڑا صاف ستھرا بازار ہے. تمام جتنے بھی بازار ہم گھوم کر آ رہے ہیں، نارتھ کے جتنے بھی علاقے گھوم کے آ رہے ہیں، تمام جو ہے صاف ستھرائی کا، صفائی کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں. تو یہ کوچ جا رہی ہے، تو یہاں پہ بس سروس بھی چلتی ہے. تو بس سروس بھی آپ استعمال کر کے، ویسے اسکردو میں تو فیصل موورس بھی آتی ہے، K2 ہے، کوہستان ہے، نیٹکو ہے. یہ تمام جو بس ہیں، سروسز ہیں،
یہ جو ہے آپ ان ٹرانسپورٹ کو استعمال کر کے اسکردو میں پہنچ سکتے ہیں۔ تو اب ہم جو ہے پہنچیں گے خرفک۔ خرفک جو ہے بلندی اس کی ایٹیچیوڈ سی لیول سے 8534 ہے، اور خرفک بڑا ہی پیارا سا ایک قصبہ ہے۔ خرفک بھی جو ہے اس کے جو مطلب ہیں، خر کے مطلب قلعہ، فک کے مطلب پیچھے ہیں، تو خرفک مطلب قلعے کے پیچھے۔ اب یہ نام اس کو کیوں پڑا ہے مجھے نہیں پتہ، اس کا کیوں پڑا ہے۔ واو، ہاں زبردست۔ تو کچھ بات اب خپلو کی کرتے ہیں کہ خپلو میں آپ جو ہے خپلو فورٹ پر جا سکتے ہیں۔ اس قلعے کو 1840 میں خاپل کے راجہ دولت علی خان نے تعمیر کیا تھا، جو بیگو خاندان یہاں پہ۔ اچھا، خرفک کا ایک اور بات میں آپ کو بتانا بھول گیا، تو یہاں پہ ایک واٹر فال بھی ہے۔ یہاں پہ لوگوں کو آپ دیکھ رہے ہیں، خواتین کو بھی، کہ اپنے جو سامان ہیں ان کو اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں اپنے کھیت کھلیان میں کام کرنے کے لیے۔ تو یہ خرفک کا جو ہے واٹر فال تھا جو میں نے آپ کو دکھایا ہے۔ اور اس طرف اگر آپ دیکھیں کہ دریا کے ساتھ کہ یہاں پہ دیکھیں خواتین بھی کام کر رہی ہیں اور لوگ بھی کام کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پہ لوگ کتنے جفاکش ہیں، محنتی ہیں۔ اب اس کو یہ لوگ برابر کریں گے، اس پہ اپنے کوئی کھیت وغیرہ لگائیں گے، آلو لگائیں گے، سبزی لگائیں گے، تو گندم وغیرہ لگائیں گے، مکئی کاشت کریں گے، اور پھر جو ہے اس کو بیچ کے اور پھر اپنا جو ہے یہ گزارا کریں گے، کیونکہ 5-6 مہینے کا سیزن ہے۔ 5-6 مہینے کے بعد یہاں پہ جو سبزیاں ہیں، کوئی چیز جو ہے کاشت نہیں ہوتی ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کیسے محنتی لوگ ہیں۔ ایون فیمیلز بھی جو ہے، عورتیں بھی جو ہے وہ کام کر رہی ہیں فیلڈ میں، اور اپنے لیے محنت اور مزدوری کر رہے ہیں۔ تو یہاں پہ لائف جو ہے بڑا سخت ہے دیکھنے میں۔ یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ بڑے خوبصورت نظارے ہیں، لیکن زندگی یہاں پہ بہت زیادہ گزارنا انتہائی سخت ہے۔ مطلب ایک اور گاؤں مجھے جو ہے اب نظر آ رہا ہے دریا کے اس پار، اور ایک پل بھی ہے۔ یہ کون سا گاؤں ہے؟ اب یہاں پہ یہ بورڈ لگے ہوئے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ یہ ان بورڈز پہ جو ہے ان کا نام ضرور ہوگا۔ ویلکم نیشنل بینک آف پاکستان کے بورڈ ہر جگہ۔ بلغار ڈاغونی، بلغار ڈاغونی 8102 جو ہے اس کی ایٹیچیوڈ ہے، اور ایک خوبصورت سا پل ہے، اس پل کے دوسری طرف ہے۔ بڑا خوبصورت لگ رہا ہے، آپ اگر دیکھیں درختوں کو تو زبردست ضرور یہ شہر ہوگا۔ میرے خیال میں یہ آخری شہر ہے، اس کے بعد اب خپلو آئے گا۔ تو میں آپ کو خپلو فورٹ کے بارے میں بتا رہا تھا کہ خپلو فورٹ جو ہے دولت علی خان نے تعمیر کیا تھا، جو بیگو خاندان سے تھا۔ اس خاندان نے 700 سال تک خپلو پر حکمرانی کی تھی۔ اب یہ جو ہوٹل ہے، یہ جو اب قلعہ ہے، یہ ایک پورا سائش ہوٹل میں جو ہے کنورٹ ہوا ہے۔ 2 پل بنے ہوئے ہیں بیسیکلی اس طرف۔ تو اس کے بعد خپلو فورٹ کے بعد وہاں پہ جو دیکھنے کی چیز ہے وہ چچان مسجد خپلو ہے، جو 1370 عیسوی میں تعمیر ہونے والی مسجد ہے۔ یہ مسجد اس خطے کی تاریخی مسجدوں میں سے ایک ہے۔ اس مسجد میں کشمیری فن تعمیر کی بھرپور جھلک ہے۔ تو میں تھوڑا سا پھر سے خپلو کو پاز کرتا ہوں، اور یہاں پہ آپ کو جو یہ صحرا ہے ایک دریا کے ساتھ، جو ریت ہے، جو سفید کلر کا ریت ہے، یہ بڑا خوبصورت نظارہ دے رہی ہے ویورز۔ آپ اس نظارے کو، میں اپنی آنکھ سے جو اس نظارے کو دیکھ رہا ہوں، پتہ نہیں کہ کیمرے میں بھی یہ نظارہ اسی طرح سے قید ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، جس طرح سے اس کی خوبصورتی کو میں دیکھ رہا ہوں۔ یہ ٹریکٹر دیکھیں جو یہاں سے ریت اٹھا رہے تھے۔ تو چچان مسجد دیکھنے کے قابل ہے۔ فن تعمیر کی، کشمیری فن تعمیر کی وہ بھرپور جھلک دیتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی جو ہے ہم اب جو ہے بالکل خپلو کے جو ہے قریب آ چکے ہیں۔ یہ 2 چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور مسجد ہے جس کا نام میں اگر نہ بھولوں تو میرے خیال میں تھسی کار یا تھپسی کار مسجد ہے، جو ایک پہاڑی پر بنی ہوئی ہے، جو 50 سال پرانی مسجد ہے۔ اس مسجد کو بیسیکلی آپ ٹریک کے ذریعے کر سکتے ہیں، اور یہ جو مسجد ہے یہ 500 سال پرانی ہے، اور اس مسجد سے دریائے شیوک اور خپلو شہر کا ایک شاندار نظارہ جو ہے وہ دیکھنے کو ملتی ہے جب آپ اوپر جاتے ہیں اس مسجد کی طرف۔ تو یہ 3 جو ہے چیزیں تھیں۔ فورٹ میں نے آپ کو بتایا، اور 2 مساجد تاریخی بتائے ہیں۔ ان کو جو ہے دیکھنے کے لیے آپ خپلو میں جا سکتے ہیں۔ ایک اور چیز بھی ہے خپلو میں، ایک کرسٹل لیک بھی ہے
اور آپ اس لیک پہ بھی جا سکتے ہیں خپلو میں، اور یہاں پہ جو بہترین نظارہ ایک دریا پیش کر رہا ہے شیوک کا، اور اوپر جو ہے مجھے جو یہ گرینری آپ دیکھ رہے تھے اوپر سیدھے ہاتھ پہ، یہ جو ہے خپلو شہر ہے بیسیکلی، اور سامنے جو مجھے جو ہے یہ خپلو کا لکھا ہوا بھی نظر آ رہا ہے، درویش گیٹ خپلو۔ تو خپلو اب ہم پہنچ چکے ہیں اپنی منزل پہ 8532۔ جی بالکل یہ درویش گیٹ ہے، اور ایک درویش کی تصویر بھی لگا ہوا ہے سامنے سے، اگر آپ دیکھیں ایک صوفی کا۔ تو یہاں پہ میرے خیال میں انٹری نہیں کروانی ہے، تو ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، ہم اپنے سفر کو جاری رکھتے ہیں۔ تو آپ کو جو ہے خپلو میں جو ہوں اب خوش آمدید کہتا ہوں، یہاں کے لوگوں کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، یہاں پہ ضرور آئیے۔ اگر آپ نہیں آ سکتے ہیں تو اس ویڈیو کو کم از کم ضرور دیکھیے گا۔ اچھا یہاں پہ ایک بورڈ لگا ہوا ہے، اس پہ جو ہے کچھ چیزیں لکھی ہوئی ہیں، وہی مسجد، دونوں ماسک، خانقاہ ماسک جو دو میں نے آپ کو بتائے تھے، 4 ٹریک، یہ جو ہے یہاں پہ کوئی 6.8 کلومیٹر ہے، خانقاہ مولا جو ہے 4.4 کلومیٹر ہے، اور مسجد بھی اسی طرح سے 4.4 کلومیٹر ہے۔ تو یہ اس طرف سے ہے راستہ یہاں سے، اور بازار سے بھی آپ ان کی طرف جا سکتے ہیں۔ یہ الٹے ہاتھ پہ آپ راستہ دیکھیں تو یہ والا راستہ نکلتی ہے اور اوپر کی طرف جاتی ہے، اور ہم نیچے ہی ہوں گے، آگے جائیں گے، آپ کو لے جائیں گے، بازار دکھائیں گے خپلو کا۔ اتنا بڑا بازار نہیں ہے، چھوٹا سا بازار ہے۔ تو اب ہمارا سفر جو ہے آگے جا کے ختم ہو جائے گا، وائنڈ اپ کی طرف جا رہا ہے، تو میں اس کو سم اپ بھی کرتا جاؤں تو آپ جو ہیں خپلو تک اپنی گاڑی پہ آسانی سے آ سکتے ہیں۔ اسلام آباد سے اسکردو تک ویڈیو پہلے بنی ہوئی ہے، آپ اس کو دیکھ کے آ سکتے ہیں۔ گلگت سے اسکردو اگر آپ آنا چاہتے ہیں اس کی بھی ویڈیو بنی ہوئی ہے، وہ دیکھ کر بھی آ سکتے ہیں، اور اس ویڈیو کے ذریعے خپلو تک بھی آپ بآسانی پہنچ سکتے ہیں۔ ہم اوپر کی طرف جائیں گے، نیچے جو روڈ ہے یہ گیاری سیکٹر کی طرف جاتا ہے۔ اگلی ویڈیو میں ہم اس روڈ پہ سفر کریں گے۔ پیچھے میں جب ایک پوائنٹ دیکھا تھا آپ نے جہاں سے کھرمنگ کے لیے راستہ الگ ہوتا تھا، وہاں سے پوائنٹ سے اب 4-5 کلومیٹر آپ آگے جائیں گے تو منٹھو کا آبشار ہے، اس کی ویڈیو بھی بنی ہوئی ہے، اس کو دیکھ کے آپ، وہ بھی تفریح بہترین سا ایک مقام ہے کھرمنگ میں۔ اور اس کے علاوہ اسلام آباد سے لے کے خپلو تک آپ اپنی گاڑی میں بھی بآسانی سفر کر سکتے ہیں، اس میں آپ کی چاہے چھوٹی گاڑی ہے بڑی گاڑی ہے وہ بآسانی آ سکتی ہے، بس گاڑی کی جو ہے فٹنس جو ہے وہ بہتر ہونی چاہیے۔ تو مجھے اس جفاکش، محنتی، مہمان نواز لوگوں کی سرزمین سے اب اجازت دیجیے، خرفک کے اس آبشار کا جو ہے ویو کے ساتھ میں آپ سے اب اجازت چاہوں گا۔ اگلی ویڈیو میں گیاری سیکٹر جائیں گے، سیاچن جو روڈ جاتی ہے اس کی ویڈیو بھریں گے۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ، تھینک یو۔